बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अहवाल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, आज के अहवाल में बात होगी जुड़वा शहरों की, रावलपिंडी की और इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कुछ मौज़ूआत जो हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको पता है कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने आपको ये बताया था कि ये जो अहवाल है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मखसूस अहवाल है, इसमें बात होती है सिर्फ रावलपिंडी शहर और वफाकी दारुल हुकूमत के बासियों की, यहाँ के रिहायशियों की, यहाँ के रिहायशियों के मसाइल की, यहाँ के रिहायशियों के मसाइल को ऐवान बाला तक पहुँचाने की, इंतज़ामिया की बेहिसी की, इंतज़ामिया की नाअहली की या इंतज़ामिया के अच्छे कामों की, ये तमाम तर चीज़ें हमारे इस प्रोग्राम अहवाल पाकिस्तान का हिस्सा बनती हैं। और आप लोगों की आवाज़ बनने के लिए हम जो है वो आपके राब्ता करने पर हमारे नुमाइंदगान आपसे राब्ता करते हैं और फिर आपके मसाइल के हल के तलाश के लिए हम अपना मस्बत किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। और आज एक बार फिर स्टूडियो में मेरे साथ मेरे दो रिपोर्टर हजरात मौजूद हैं, उनका आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मेरे दाईं साइड पे बैठे हुए हैं जावेद इकबाल भट्ट साहब। भट्ट साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम। भट्ट साहब, दोबारा बता दीजिएगा, आपकी आवाज़ का थोड़ा सा इशू है, आपको खुश आमदीद कहूँगा। जी वेलकम जी। और जी इसके बाद जी अदनान बरी साहब है हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर हैं, नुमाइंदा है हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी से। अक्सर आप इनको भी K2 की स्क्रीन पे देखते हैं। बरी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, दोनों मैंने अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दिया। इनको आप हर वीक, पूरा वीक आप इनको देखते हैं। मुख्तलिफ ख़बरों के ज़रिए ये हमारे हवालों का हिस्सा होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स के ज़रिए ये हमारे TV चैनल का हिस्सा होते हैं। लेकिन ये जो जुम्मे का प्रोग्राम है नाजरीन, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, ये सिर्फ आपकी आवाज़ बनने के लिए है। इस प्रोग्राम का मकसद आपकी आवाज़ बनना है। इस प्रोग्राम का मकसद आपके मसाइल के हल की तलाश के लिए है। इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो आपकी आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाना और उस पर अमल दरामद करवाना, और जो ज़िली इंतज़ामिया है जुड़वा शहरों की, उनकी कारकर्दगी क्या है, जो इदारे काम कर रहे हैं वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या जो रावलपिंडी की इंतज़ामिया है, रावलपिंडी के जो ज़िले इदारे हैं, क्या वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन तमाम तर चीज़ों को हमने इकट्ठा करके इस प्रोग्राम को तश्कील दिया और एक ये खूबसूरत गुलदस्ता हम आपकी नज़र करते हैं। तो आज का जो पहला हमारे पास मौजू है, उसकी अगर बात की जाए, शहर इक़्तिदार की अगर बात की जाए, तो आपको पता है कि शहर इक़्तिदार एक तो दुनिया के अंदर खूबसूरत तरीन माने जाने वाला शहर है। अगर मैं ये बात कहूँ कि ये शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत जिसको हम इस्लामाबाद कहते हैं, ये खूबसूरती के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, नंबर 1 शहर है, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क का ये शहर है, दारुल खिलाफा है, तो मुझे इससे इतनी ही मोहब्बत है जितनी मुझे कि अपने इस वतन से मोहब्बत है। लेकिन इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए पिछले कुछ अरसे में CDA ने बड़े काम किए हैं, और स्पेशली वज़ीर दाखिला साहब, जिनको मोहसिन स्पीड कहा जाता है, उनकी स्पीड को शायद नज़र लग गई है। क्योंकि अब जो बात मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो ख़बर आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसका जो मौजू है, उस मौजू की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। और ये इस्लामाबाद का सबसे कम अरसे में होने वाला जिना स्क्वायर का जो प्रोजेक्ट था, वो नाक़िस साबित हुआ। वो किसकी नेग्लिजेंसी है, वो किसकी लापरवाही है, वो किसकी गफलत है, या फिर उसमें किसकी मिली भगत है, ये तमाम तर चीज़ें हम अपने इस आज के अहवाले इस्लामाबाद के अंदर डिस्कस करेंगे। उसकी फुटेज ज़रा मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा ज़रा स्क्रीन पे चला दें, ताकि मैं अपने रिपोर्टर्स की तरफ आऊँ और फिर मैं इनसे पूछूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी लागत का अगर मैं आपको बताऊँ नाजरीन, तो ये 4 अरब 20 करोड़ रुपए की मालियत का एक मेगा प्रोजेक्ट था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि ये पहले ही मानसून की बारिश की वजह से बैठ गया। अब ये बैठा क्यों? क्या इसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ? क्या इसमें गफलत की गई? क्या इसमें लापरवाही की गई? ये तमाम तर चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन प्रोड्यूसर साहब इससे पहले जब वीडियो चलाएंगे, फिर उसके बाद मैं अपने मेरे साथ जो मेरे मेहमान हजरात हैं, जावेद इकबाल भट्ट साहब और अदनान बरी साहब, इनसे बात करूँगा, इनसे पूछूंगा कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको 84 दिनों के अंदर तरतीब दिया गया, बड़ी इसकी वाहवाह हुई, बड़े इसके चर्चे हुए, बड़ा इसको सोशल मीडिया पे सराहा गया, आवाम की जानिब से बड़ा सराहा गया, शहरियों की जानिब से बड़ा सराहा गया, लेकिन अचानक फिर ये बारिश, जैसे ही मानसून की पहली बारिश बरसी तो उसने सारे पोल खोल के रख दिए। तो ये किसका हुआ? वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। भट्ट साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। हमारा पहला मौजू है शहर इक़्तिदार का जो जिना स्क्वायर है,
4 ارب 20 کروڑ مالیت کا یہ پروجیکٹ تھا, میگا پروجیکٹ تھا. 84 دنوں میں اتنی جلدی کیا تھی اس پروجیکٹ کو بنانے میں, اور اگر یہ پروجیکٹ بن گیا تھا تو پہلی بارش کی نظر کیوں ہو گیا, اس پر روشنی ڈالیے گا. عاصم صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ جب اتنی جلدی تیار ہوا تو اسی وجہ سے موشن سپیڈ ان کا نام پڑا, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنا رہا کہ اتنی جلدی پروجیکٹ. لیکن یہ جو بیسک ظاہر ہے اس کی ضرورت بھی تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا ہائی فائی جو ایریا ہے اس کی وجہ سامنے بڑے ہوٹلز ہیں, پھر جو ہمارے روزانہ وفود ہیں, انٹرنیشنل شاہراہ دستور ہے, وہی بتا رہا ہوں ریڈ زون کا ایریا ہے, تو اس کے لیے اس کی ضرورت تھی کیونکہ یہاں پہ اکثر رش رہتا تھا, کیونکہ یہ جو روڈ ہے آگے یہ کشمیر کو, شمالی علاقہ جات کو یہ روڈ ٹچ کرتا ہے مری کو, اس کو, تو اس پہ ہر وقت رش رہتا تھا. پھر ہوا یہی کہ اسی وجہ سے ضرورت سمجھا گیا وقت کی, تو یہ منصوبہ لانچ کیا گیا. لیکن بات تو یہ ہے کہ 84 دن میں واقعی مکمل کیا, کاپی کیا گیا شہباز شریف کو, کیونکہ شہباز شریف اس معاملے میں مشہور تھے کہ جتنے بھی شہباز سپیڈ کے بعد متعارف ہوئے محسن سپیڈ. لیکن اب اس میں نیگلیجنسی کہیں تو پھر اینڈ پہ ملبہ ٹھیکیدار بھی ڈلتا ہے. لیکن کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ جب یہ منصوبہ جاری تھا ان دنوں تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ محسن صاحب خود وہاں پہ وزٹ کرتے تھے رات, تو اکثر ہمیں خبر آتی تھی, ان کی ویڈیو کی وائرل ہوتی تھی کہ وہ وزٹ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ منصوبہ صحیح اچھے طریقے سے جائزہ لے رہے تھے, وہ بالکل جائزہ لیتے تھے. لیکن اب بات یہ, اب جو سی ڈی اے کا بیان ہے اس جو کیونکہ ظاہر ایک سائڈ بیٹھ گئی ہے تو ایشو بن گیا, تو اس پہ سی ڈی اے نے بیان تو یہی دیا اپنا جی کہ ایک سائڈ جو ہے نا وہ سلپ جو تھی وہ بیٹھی ہے, تو جو ٹھیکیدار تھا جس نے منصوبہ مکمل کیا تھا اسی نے اپنے خرچے پہ اس کو مرمت کر دیا ہے. لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ اتنا مہنگا ترین منصوبہ 4 ارب 20 کروڑ روپے چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑے پیسے ہیں, بڑی رقم ہے, بہت بڑی رقم ہے, بہت بڑی رقم ہے, خطیر رقم. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر اس کو اگر اتنے جائزے بھی لیے گئے تو پھر کس چیز کے جائزے لیے, وزٹ کس کام کے, کہ ایک چیز چیک نہیں کی, اس کو ماپا نہیں گیا کہ آیا یہ جو اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس پہ پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ سوالیہ نشان تو ہے. بٹ صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یہاں پہ جب بھی کوئی منصوبہ عوام کے لیے بنایا جاتا ہے یا عوامی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بھی کام کیا جاتا ہے, بڑا اچھا وہ کام ہوتا ہے, لیکن اس پر چیک اینڈ بیلنس کرنا کس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں 4 ارب روپے کا یہ میگا پروجیکٹ ہے, پہلی ہی بارش کی وجہ سے ایک سائڈ بیٹھ جاتی ہے, خدا نخواستہ اگر یہ پل گر بھی سکتا ہے جیسے بیٹھا ہے, اگر یہ گر جاتا تو اس کا نقصانات جو تھے ظاہری بات ہے, پیسہ لگا ہے, عوام کا پیسہ ہے, وہ کس طرف جائے گا. اور اس کے بعد جو معمولی سلپ کی مرمت کانٹریکٹر نے دوبارہ کروا کر یہ تاثر ایک دیا کہ جی یہ اوکے ہے, اب یہ ٹھیک ہو چکا ہے. خدا نخواستہ آگے مونسون بارشوں کا ایک بڑا سلسلہ جو ہے وہ شہر اقتدار میں جڑواں شہروں میں داخل ہوگا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو میٹیریل استعمال ہوا ہے وہ ٹھیک استعمال ہوا ہوگا؟ بالکل ایسا ہے جی, ظاہر ہے اگر اچھا میٹیریل استعمال ہوتا پھر تو یہ بیٹھتی نہیں جگہ. بیسک چیزیں بنیادیں بیٹھتی ہیں تو چیزیں خراب ہوتی ہیں. اب بات وہی ہے ٹھیکیدار پھر اس نے کس طرح کام کیا. پھر میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ اتنا آپ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے باوجود اگر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 400 میٹر کا یہ پل ہے, تو اگر اللہ نہ کرے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گر جائے, اگر گر جائے تو وہاں آپ کو پتہ ہے چاروں اطراف ہر وقت ٹریفک موجود رہتی ہے, کیونکہ اسلام آباد کی مین شاہراہ ہے. تو اس لیے اس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے وزیر داخلہ صاحب کو کہ جس طرح انہوں نے پہلے سپیڈیں دکھائیں ایک دفعہ پھر سپیڈ. بڑی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا, آپ مسکرا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس کی کوئی تحقیقات, کیونکہ سی ڈی اے حکام نے تو ایک وہ پریس ریلیز جاری کر دی ہے کہ جی پل جو ہے وہ محفوظ ہے, ٹھیکیدار کی جانب سے اس کی مرمت کر دی گئی ہے اور اب ایسی کوئی بات نہیں ہے, پل جو ہے وہ مکمل طور پر مستحکم ہے اور اس کو مکمل طور پر ہم نے فعال کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کانٹریکٹر کو بلا کر اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے, اتنے زیادہ پیسے ہم نے آپ کو دیے ہیں, ان پیسوں کا آپ نے استعمال کیا ہے, یہ پہلی ہی بارش کی نظر کیسے ہوا, یہ بیٹھا کیسے, اور کیا ان کے اگینسٹ کوئی انکوائری کی گئی یا کوئی انکوائری کے احکامات دیے گئے یا پھر سوشل میڈیا کی حد تک یہ ساری باتیں ہیں؟ عاصم ریاض صاحب, چونکہ سی ڈی اے کی بیٹ بھی میں ہی کرتا ہوں تو میرا اکثر ان آفیسرز کے پاس آنا جانا رہتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آفیسرز جو ان کی بات کرتے ہیں کہ وہ ان کی کتنی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے جو ذمہ داری بنتی ہے وہاں پہ اس روڈ کو بنانے کے حوالے سے جو انجینئرز تھے نا, ان کا کیا وہاں پہ کردار تھا. انہوں نے زمین کے اتار چڑھاؤ کو کیوں نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے دیکھا کہ زمین یہاں پہ مضبوط نہیں ہے, کیا زمین جو ہے وہ کمزور ہے یہاں پہ یا یہاں پہ مضبوط ہے؟ بڑی بڑی بلڈنگیں جب بنائی جاتی ہیں تو انجینئرز جو ہیں 1 انچ پہ کام کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ کیا ان کو صرف بڑی بڑی تنخواہیں دینے کے لیے رکھا گیا ہے؟ اور دوسری بات آ جاتی ہے آپ کنٹریکٹرز پہ.
ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن کنٹریکٹرز جو ہوتے ہیں بعض اوقات اس طرح کے جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس پہ بڑے مضبوط مالی طور پہ بڑے مستحکم جو کنٹریکٹرز ہوتے ہیں ان کو یہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں, اور ان کو ٹھیکے دیے جانے کے بعد وہ اپنے پاس سے پیسے لگاتے ہیں, پھر وہ اپنے بل پاس کراتے ہیں. اب وہاں پہ کنٹریکٹرز جو ہے نا وہ بڑے بے بس اور مجبور ہو جاتے ہیں بعض اوقات. دوسری بات یہ کہ جس وقت کوئی بڑا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس پروجیکٹ میں اپنی ذاتی بچت کو دیکھا جاتا ہے. وجہ کہ جس وقت آفیسرز سیاسی بنیادوں پہ لگائے جائیں گے, سفارشی بنیادوں پہ لگائے جائیں گے, تو سب سے پہلے وہ اپنی بچت دیکھتے ہیں. اب ہم عمومی طور پہ اکثر دیکھیں کہ اسمبلیوں کے اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں, اسمبلی میں جو بیٹھے ہیں, ہم ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں جیسے سی ڈی اے چیئرمین ہے, اب سی ڈی اے چیئرمین روزانہ کی بنیاد پہ جس وقت انہی روڈوں سے گزرتے تھے تو نظر ایسے آتا تھا کہ شاید کوئی وزیر اعظم پاکستان جہاں سے گزر ہے, ان کے پاس 8-10 گاڑیاں, روزانہ ہنگامی دورے. تو کیا چیئرمین جو ہے وہ انجینئرنگ کے تمام معاملات کو نہیں سمجھتے؟ میرا خیال ہے سمجھتے ہیں. اسی طرح جو کنٹریکٹرز ہیں وہ سارے معاملات کو نہیں سمجھتے, میرا خیال ہے وہ سمجھتے. اچھا بری صاحب, یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا آپ کی اس بات کو لے کے. آپ نے چیئرمین سی ڈی اے کی بات کی, میں نے دیکھا کہ چیئرمین سی ڈی اے آپ کو پتا ہے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی رہے, تو یہ بڑے ایکٹیو تھے وہاں پہ, ان کا ایک بڑا اچھا کردار رہا ہے راولپنڈی میں. انہوں نے بڑے اچھے کام کیے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک گروپ بنایا ہوا تھا جس میں تمام راولپنڈی کے میڈیا چینلز کے جو رپورٹرز حضرات تھے وہ اس میں ایڈ تھے. اگر شہر میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ گروپ میں خود مانیٹرنگ کرتے تھے اور وہ مسئلہ حل ہوتا تھا. لیکن جب سے وہ چیئرمین اسلام آباد لگے ہیں تو اس طرح وہ ایکٹیو نظر نہیں آئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ عاصم راز, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بڑی زبردست آپ نے نوٹنگ جو کی ہے نا, زبردست کیا ہے. پنڈی میں جو وہ آفیسرز تھے ان کی وہ امرات وہ سارے معاملات اور تھے. جو ہی وہ اسلام آباد میں آئے ہیں تو ظاہر وفاقی دارالحکومت ہے, یہاں پہ ان کے معاملات, ان کا سسٹم, ان کے جو معاملات ہیں وہ یکلخت ایک دم سے بدل جاتے ہیں. وہ یہاں پہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بیٹھنے کے بعد جس وقت وہ کام کرتے ہیں از ایکول ٹو وفاقی گورنمنٹ. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وقت اتنی ذمہ داروں پہ بیٹھتے ہیں تو جو دیگر ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو صرف بیک اپ کرتے ہیں. سب اچھے صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اس کو آپ بدعنوانی کہیں گے, اس کو آپ لاپرواہی کہیں گے, اس کو آپ غفلت کہیں گے, اس کو کیا نام کیا دیں گے؟ یہ جو جتنے الفاظ آپ نے استعمال کیے نا میں یہ ساری ہی کہوں گا. اس غفلت بھی ہوئی ہے, لاپرواہی بھی ہوئی ہے, غفلت بھی ہے, اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کی اور جو میری قوم اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے, ان کے خون پسینے کی کمائی کو پتہ نہیں کہاں بہا دیا گیا ہے. اور یہ آگے ابھی تو ٹھیکیدار نے اپنے پیسوں سے فلاں کام کر دیے ہیں. یقین کریں آگے ابھی بارشوں کو اور ہونے دیں, ابھی تو مونسون الرٹ ہے, ابھی تو اس کی پری مونسون ہے نا, تھوڑا سا آگے جانے دیں پھر آپ دیکھیے گا کیا نظارے. اگست میں جو بارشوں کا ایک سپیل ہوگا آپ دیکھتے جائیے گا. اور یہ پول کو کہہ رہے ہیں اسی طرح کا پول پہلے بنایا تھا, وہ کتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اسلام آباد بھی ہوا تھا وہ, جس کے نیچے لوگ آ گئے تھے, بارہ جی. تو مجھے بتائیں کہ وہ بھی تو اتنا مضبوط تھا. بارہ کولا جب بائی پاس بن رہا تھا تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 2 بار وہ گرا تھا. تو کیا وہ مسئلہ نہیں تھا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس وقت بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں کہ وہ سرکاری لوگ نہیں بناتے, وہ جو ہے نا پیسے والے لوگ بناتے ہیں, جن کے اپنی پیسے والے لوگ ناظرین بناتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں اپنے اس پروگرام کے توسط سے کہ کیا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو آئے روز یہاں کا دورہ کرتے رہے, وہ چیئرمین سی ڈی اے اس پل کے اوپر صرف مرمت کروانے کی حد تک اس کو بہتر سمجھیں گے, یا پھر اس کے اوپر کوئی انکوائری کی جائے گی, یا پھر اس کے اوپر کوئی تحقیقات, شفاف تحقیقات کر کے جو ذمہ داران ہیں, جو میٹیریل اس میں استعمال ہوا ہے اس کو جانچا جائے گا؟ کیا اس حوالے سے وہ کوئی رپورٹ بنائیں گے؟ یہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اور چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رنداوا صاحب, آپ بڑے ایکٹیو تھے جب پنڈی میں تھے, لیکن اسلام آباد میں ہیں, شاید محسن سپیڈ کی طرح آپ کو بھی نظر لگ گئی ہے, تو آپ اپنی نظر اتاریں سر, آپ دیکھیں اس پر ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دیں تاکہ یہ شہریوں کا پیسہ ہے, یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے, یہ 4 ارب 20 کروڑ روپے یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے, یہ ایک صوبے کا بجٹ ہے, یہ ایک صوبے کا بجٹ ہے. تو خدارہ اس کے اوپر رحم کریں, اس عوام کے اوپر پیسے ضرور لگائیں, عوامی منصوبے ضرور لگائیں, لیکن ان کی دیکھ بھال اور جانچ پڑتال وقت کی اشد ضرورت ہے. اگلے موضوع کی طرف میں بڑھوں گا جی, اور میرا جو اگلا موضوع ہے ناظرین وہ تھوڑا دلچسپ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بھی وزیر داخلہ صاحب کا ذکر, اور یہاں پہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک بڑا اچھا کام جو ہے وہ کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو حکومت پاکستان ہے اور اسپیشلی وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں, افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کے لیے بڑا کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اسی حوالے سے میرے پاس ایک بڑی خبر ہے راولپنڈی سے, یہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ افغان گینگسٹر ولی جان
جو ایک خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے راولپنڈی کے باسیوں کے لیے. قبضہ مافیا میں کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی, اور دیگر لینڈ مافیا اور بہت سارے قتل, اقدام قتل جیسے سنگین مقدمات کی اگر بات کروں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. راولپنڈی پولیس کے ریڈار پر ہیں, وہ اب بھی گرفتار ہیں, جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل میں ہیں. لیکن ایک بڑی پیش رفت, ایک بڑی خبر اچانک نکل کے جو ہے وہ زینت بنتی ہے سوشل میڈیا کی, اور خبریں گردش کرتی ہیں. اس حوالے سے میں اپنے رپورٹر حضرات سے جو ہے وہ ڈسکس کروں گا. لیکن مجھے پروڈیوسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم اس خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, پھر آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. پروگرام میں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی ناظرین, احوال پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں, اور گفتگو ہو رہی تھی افغان باشندوں کے اوپر, اور افغان گینگسٹر ولی جان کی بات ہو رہی تھی. اور ولی جان اور ہمارے جو پنجاب کے گورنر پنجاب ہیں, میں وزیر کہہ گیا ہوں, معذرت خواہ ہوں, گورنر پنجاب سلیم حیدر صاحب, سردار سلیم حیدر صاحب کو آپ سب جانتے ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, اور وہ آج کل پنجاب کے گورنر ہیں. ان کے اور ولی جان کے چرچوں کی آج کل تعلقات کے بڑے چرچے ہیں, اور یہ چرچے جو ہیں یہ نہ صرف سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں, بلکہ یہ آج کل ہر زبان زد عام ہے. اور ان چرچوں کی, ان تعلقات میں کوئی صداقت ہے کیا نہیں ہے, یا پھر جو مبینہ طور پر دورے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سلیم حیدر صاحب نے 2 مرتبہ جو ہے وہ ولی گینگ کے ڈیرے کا خفیہ دورہ کیا ہے, وداؤٹ پروٹوکول کیا ہے. اس مبینہ دورے کی اصل وجوہات کیا ہیں, یہ اس کی کچھ تصویریں جو ہیں وہ پروڈیوسر صاحب کو ہم نے بھیجی تھی, کیونکہ ولی جان صاحب کو گرفتار کیا تھا مندرہ سے, مندرہ پولیس نے, اور ان کے پاس سے جو ہے وہ اچھا خاصا اسلحہ بھی برآمد ہوا تھا. اور اس اسلحے کے بعد ولی جان کو جو ہے وہ CCD نے گرفتار کیا. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ایک نیا ڈپارٹمنٹ پنجاب میں متعارف کروایا گیا, اور اس کے ساتھ مندرہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا. ان کے قبضہ سے اچھا خاصا اسلحہ برآمد ہوا. پھر ان کے ڈیرے کے اوپر دوبارہ ریڈ کی گئی, ان کے انکشافات کے اوپر, پھر وہاں سے کچھ لوگوں کو پکڑا گیا. لیکن وزیر داخلہ صاحب نے یہاں پہ بڑا اہم کردار ادا کیا کہ ان کی جو فیملی تھی اس کو ڈپورٹ کیا افغانستان. اور آج ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ولی جان کی جو فیملی ہے وہ آج دوبارہ پاکستان آئی ہے, اور اپنا وہ سامان جو ہے وہ لینے کے لیے آئی ہے. اور جو میرے مخصوص ذرائع بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اور میرے دوست رپورٹر ہیں, ان کا ذکر بھی کر دیتا ہوں. چلیں یہاں پہ اسرار راجپوت صاحب, دا نیشن سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے جو ہے یہ خبر بریک کی تھی کہ جی ولی جان کی جو فیملی یہاں پر آئی ہے اس کا جو سامان ہے 2 ٹرک وہ اب بالکل ریڈی ہیں واپس افغانستان جانے کے لیے. تو یہاں پر دلچسپ گفتگو ناظرین یہ ہے کہ جی ہمارے جو گورنر پنجاب ہیں ان کا کیا تعلق تھا ولی جان کے ساتھ. اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. بٹ صاحب سے میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گا, بٹ صاحب یہ ایک مبینہ طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی سلیم حیدر صاحب نے ولی جان کے ڈیرے کا 2 مرتبہ خفیہ دورہ کیا اور وداؤٹ پروٹوکول کیا ہے. اس بات میں صداقت کتنی ہے؟ کچھ تصاویر ہماری ٹی وی چینل کی سکرین پر اس وقت چل رہی ہیں جس میں ولی جان اور سلیم حیدر صاحب دکھائی دے رہے ہوں گے, کیا کہیں گے اس پہ؟ اس میں تو وہی بات ہے جی کہ جھوٹی خبر تو آئی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ولی جان کا ایک ٹک ٹاک پہ 1 نہیں 3-4 اکاؤنٹس ہیں. اس اکاؤنٹ پہ یہ تقریباً آج سے 2 ماہ پہلے یہ ویڈیو وائرل اس نے خود کی ہیں کہ گورنر پنجاب جا رہے ہیں زورانے پہ ان کے گھر بغیر پروٹوکول کے, سرکاری پروٹوکول کے. اب بات یہ ہے کہ یہ آج کا تعلق نہیں عاصم صاحب. ولی جان کی اگر میں کہانی بتاؤں تو ولی جان 80s اور 90s یعنی 85-86 میں کو افغان وار کا دور تھا. اس وقت آپ کو پتہ ہے ایزی ٹو ایکسیس تھا پاکستان, افغانیوں کو ہم نے سہارا بھی دیا, یہاں رکھا بھی. یہ اس دوران نوجوان تھا, یہ آیا, پہلے یہ رکشہ ڈرائیور تھا, ایک رکشہ چلاتا تھا, یہ اس کے بھائی محنت مزدوری کرتے تھے. پھر چونکہ یہ ظاہر ہے سسٹم کو سمجھا اس نے, پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پنڈی اسلام آباد کا ایک لینڈ مافیا ہے, گینگسٹر گروپ ہے 333 کھوکر گروپ. پھر یہ پہلے ان کا پیروکار تھا, ان کا باشندہ تھا, ایز اے گن مین, ایز اے ہٹ مین ان کے ساتھ چلتا تھا. پھر اس نے جب دیکھا کہ کام تو میں کرتا ہوں,
بندے میں مارتا ہوں, اغوا میں کرتا ہوں, زمینوں پہ قبضے میں اور میری جو ٹیم افغانی لوگ تھے, آج تک وہ لوگ ہیں ابھی بھی کئی سوسائٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے پھر یہ کیا کہ اس نے کہا جی سارا کچھ تو میں ہی کر رہا ہوں, میرے سر پہ یہ کروا رہے ہیں, تو پھر میں کیوں نہ اپنا گروپ بناؤں. پھر اس نے 888 گروپ بنایا. پھر اب تو موجودہ دور میں تو اس کے سوشل میڈیا پہ اتنے فالورز ہیں, لاکھوں میں فالورز ہیں. اور یہ میں کریڈٹ دوں گا وزیر داخلہ صاحب کو اور مریم نواز کو, وزیر اعلیٰ پنجاب کو, کہ انہوں نے ایک اچھا اقدام اٹھایا. یہ ہے کہ جو ڈالا گروپ اور بدماش جو ہیں یہ ان سب کے خلاف جو ڈالا کلچر بیسکلی ختم کیا جائے, اور اس کے لیے سی سی ڈی کو عمل میں لایا گیا, اور سی سی ڈی نے یہ کارروائی کی ہے. تو اب یہ بات یہ ہے جی, سردار بات کر رہے تھے ہم گورنر پنجاب کی, دیکھیں نا اب شعبہ نہیں دیتا ہے گورنر پنجاب ہو, لیکن بات وہی ہے, یہ ان کا آج کا تعلق نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, اب بدقسمتی تو گورنر بن گئے ایک صوبے کے سردار سلیم حیدر خان صاحب, تو لیکن بات وہی ہے کہ ماضی میں اگر پیچھے جائیں تھوڑا سا, آج سے 10 15 20 سال پیچھے, تو یہ جو سردار سلیم حیدر خان صاحب تھے, یا ابھی موجودہ دور میں, یہ خالی آپ پیپلز پارٹی کو بلیم نہیں کر سکتے. نون لیگ کے سٹنگ ایم پی ہیں جن کی سوسائٹیز ہیں, یہ ان کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ مین شاہراہ جو ہے راولپنڈی کا, یہ بیریے کے باہر جی ٹی روڈ پہ فائرنگ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی. روات چوک کی بات آپ کر رہے ہیں, مجھے یاد ہے ٹی چوک روات کی بات, وہاں پہ ایک فائرنگ ہوئی. یہ سریعام فائرنگ نہیں کر رہا, یہ کس پہ فائرنگ کر رہا ہے؟ سٹنگ ایم پی اے پہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے کہ زمین کے قبضے کا کانٹریکٹ لیا 5 کروڑ روپے کا, ہماری اطلاع کے مطابق 2 کروڑ روپیہ دے دیا تھا, زمین ان کے حوالے ہوگی, اس نے 3 کروڑ نہیں دیا, اسے مانگے, وہ لیتو لال سے کام لیتا رہا. اس دوران تیش میں آگے سے وہاں پہ حملہ کیا. اب بات یہی ہے کہ جب اس طرح کے لوگ پروان کب چڑھتے ہیں؟ جب سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ان کو سہارا دیتے ہیں. اگر سٹیک ہولڈر ظاہر ہے ماضی میں آپ دیکھیں تو سب بڑی بات آپ نے کی ہے, بڑا انکشاف آپ نے کیا ہے, ایک رکشہ ڈرائیور سے خوف کی علامت تک کا سفر, یہ کیسا رہا؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ جب ایک بندہ نے کام کیا لوگوں کے لیے چند ٹکوں کی خاطر, پہلے تو یہ لوگ کام کرتے تنخواہ پہ کام کرتے تھے, یہ کھوکھروں کے پاس تنخواہ پہ تھا یا کمیشن پہ تھا. پھر اس نے دیکھا کہ کام تو سارا میں کرتا ہوں, میری ٹیم کرتی ہے. افغان باشندے نے ساتھ رکھے تھے, لمبے لمبے بال, یعنی کہ کلچر شو کرایا پنجاب میں, لمبی قمیض, لمبے بال, کلاشن کوف کلچر. تو پھر کیا ہوا, اس نے جب دیکھا کام تو کرنے والا میں ہوں, تو میں اپنا گروپ کیوں نہ بناؤں. بٹ صاحب سی سی ڈی کی آپ نے بات کی, تو سی سی ڈی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آج کل اس کا جو فوکس ہے وہ پورے پنجاب کی طرح, لیکن راولپنڈی کی اگر بات کریں, کیونکہ یہاں پہ بات ہوتی ہے راولپنڈی کی, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ راولپنڈی کے کچھ اور بڑے نام جو ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے, کیونکہ ان پہ تھوڑا سا ہمارے رپورٹرز حضرات جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور کچھ لوگوں نے پیسہ کیسے بنایا, مال کیسے بنایا, اور راولپنڈی میں ان کے جو فالورز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں. ان لوگوں کو بھی ہاتھ ڈالنے کے لیے جا رہی ہے سی سی ڈی, اور خفیہ جو ہماری ایجنسیز ہیں, جو راولپنڈی کے ایجنسیز ہیں, وہ کام کر رہی ہیں. یہ ہمارے پاس خبریں ہیں, لیکن ان خبروں کو بھی ہم آپ سے ڈسکس اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان پہ ابھی تھوڑا سا ورک ہونا ابھی باقی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ K2 ٹیلی ویژن کے اس چینل سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی خبریں راولپنڈی اسلام آباد کی ہم آپ سے شیئر کریں گے, اور آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ حوالے پاکستان, یہ جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے شروع کیا گیا, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا جو مقصد ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن بہت سے چہروں کو بے نقاب کرنا باقی ہے, بہت سے اداروں کو بے نقاب کرنا اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں گے. تو بٹ صاحب میں نے جو بھی بات کی ہے اس بات پہ آپ نے غور کیا ہے؟ جی میں نے جو اشارہ دیا ہے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی؟ ہر بندے کی ایک کہانی ہے ماضی کی, کہ آج اگر وہ کہانیاں سامنے آنے والی پھر ہیں. عاصم صاحب سب سے بڑی بات کہ ان لوگوں نے ناجائز طریقے سے پیسہ کمایا, پھر اب سب سوشل میڈیا پہ ہیں, اور سب سے بڑا عمل یہ ہو رہا ہے اس ملک میں جو آنے والی نسلیں خراب ہو رہی ہیں, ہمارے آنے والی نسلیں خراب ہو رہی ہیں. بلیک منی کو وائٹ کرنے کے بھی 3600 طریقہ کار ان لوگوں کے بالکل پاس ایسے ہی ہے. اب سارا لے رہے ہیں جی سوشل میڈیا پہ, ہمارے فالوور ہیں, ہم وہاں سے پیسہ لے رہے ہیں, ارننگ وہاں سے ہو رہی ہے. چلیں بٹ صاحب, بری صاحب سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بری صاحب, آج کل آپ کو پتہ ہے ارادہ قتل کے کیس میں آج ان کو ولی جان خان صاحب کو پیش بھی کیا گیا تھا, اور ان کی جو کیس کی سماعت ہے وہ 30 جون تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. کوئی ہے آپ کے پاس خبر اندر کی خبر ہے؟ عاصم ریاض صاحب, آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ولی جان صاحب وہ معذرت خواہ, چلے خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ظاہر سی بات ہے, لیکن کوئی بندے ہوتے ہیں جو احترام کے قابل ہوتے ہیں. اب اقدام قتل کی بات نہیں, یہ کئی ایسے قتل ہیں جن میں یہ ملوث ہیں. ابھی ہم ایک ولی جان کی بات کر رہے ہیں, تمام کی تمام جتنی بھی جہاں پہ سوسائٹیاں موجود ہیں, سیاسیوں کی پشت پناہی پر ہر سوسائٹی کے اندر کئی ولی جان موجود ہیں. ہم کھوکھروں کی بات کر رہے ہیں, تو کھوکھروں سے ہٹ کے کئی ایسی اور کھوکھر جہاں پہ موجود ہیں کہ جن کے پاس ولی جان جیسے افغانی یا اس طرح کے لٹیرے, ڈکیت, قتل کرنے والے لوگ موجود ہیں. بری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وزیر داخلہ صاحب نے ان کو واپس ڈیپورٹ کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے, ان کی فیملی کو بھیجا, آج وہ واپس آئی, 2 ٹرک سامان کے جو ہیں وہ
لوڈ ہو رہے ہیں, ابھی وہ واپس جائیں گے, ولی جان کے کیس مکمل ہوں گے, ان کو بھی ڈپورٹ کر دیا جائے گا, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اقدام؟ اچھا آپ میں تو بڑا حیران ہو رہا ہوں, جاوید بٹ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ خطرات ہیں کہ پاکستانی قوم کو اسی طرح کے کئی ولی جانوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی فیملی جو ہے واپس جائے گی. یہ تو آپ ہٹ لسٹ پہ آ چکے ہیں, کئی ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ کھیل پہلے کیوں کھیلا گیا؟ اچھا بری صاحب, مجھے ایک اور سوال یاد آ گیا, میرا مائنڈ آ گیا اس طرف. مجھے یہ بتائیں کہ بطور گورنر پنجاب کا گورنر ہے, اور وہ ایک گینگسٹر کے ہاں جب مبینہ طور پر جاتا ہے, اور وہ زورانے پہ, بٹ صاحب نے کہا کہ زورانے پہ جاتا ہے اور وداؤٹ پروٹوکول جاتا ہے سرکاری, کیا یہ بات میں حیران ہوں دیتی ہے گورنر صاحب کو؟ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ سردار سلیم حیدر صاحب کو میں بڑے محترم انداز کے ساتھ, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ان کو گورنر لگایا کیوں گیا ہے. بدقسمتی سب سے یہ بدقسمتی ہے ہماری. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اور بہت سے ایسے قابل لوگ موجود تھے, جس طرح غالباً وہ قمر زمان کہرا کا نام موجود ہے, اس طرح کی اور بہت سے قابل لوگ موجود ہیں, ان کو اس سیٹ پہ لگاتے. بات یہ ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں چلے ایک یہ تو سامنے آ گیا نا سردار سلیم حیدر صاحب, کئی سیاسی لوگ ایسے ہیں جن کے پروٹوکول کے لیے اسپیشلی لمبے لمبے بالوں لمبے لمبے چوگے والوں کو بھرتی کیا جاتا ہے. بھرتی کیا جاتا ہے. ناظرین, آپ نے عدنان بری صاحب کی اور بٹ صاحب کی گفتگو سنی ہے. یہ جو ڈالا کلچر ہے پنجاب کے اندر یا وفاق کے اندر, یہ جو ڈالا کلچر ہے, یہ جو بال کلچر ہے, لمبے بال کلچر, اور یہ جو قمیض لمبی, یہ ٹخنوں تک قمیض کلچر ہے, اس کو ختم کرنے کا بیڑا جو ہے وہ مریم نواز نے اٹھا لیا ہے. اور یہ جس CCD کا جو عمل ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے, دعا گو ہیں ہم کہ یہ CCD جو ہے وہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اور یہ جو افغان باشندے ہیں, ان کا جو ابھی ان کو ڈپورٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہنا چاہیے, کیونکہ ساری صورتحال سے آپ لوگ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں. اگلی خبر کی طرف آؤں گا. بری صاحب ایک چھوٹی سی بات اس میں کر لو, اگلی خبر کی طرف جائیں. جتنے افغان مہاجرین جو ہیں اس وقت حکومتی ماں پہ واپس بھیجے گئے, شریف لوگ واپس گئے ہیں, سارے کے سارے کرمنل سارے یہاں موجود ہیں. ایک اور بات ناظرین, یہ بڑی عام سمجھتا ہوں یہاں پہ کرنا, کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو قتل و غارت کا سلسلہ ہے, جو چوری ڈکیتی کا سلسلہ ہے, جو رازنی وارداتوں کا سلسلہ ہے, جو سٹریٹ کرائم کا سلسلہ ہے, 90% میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں, اگر میں راولپنڈی پولیس کی تمام اس پورے سال کی رپورٹس نکالوں, یا جو لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں راولپنڈی پولیس نے گزشتہ سال میں اور اس سال میں, جتنے بھی گینگ ہیں, ان گینگوں کا جو 90% 85% جو لوگ ہیں وہ افغان باشندے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں آپ کے لیے ایک اور ایڈ کر دوں, جتنی سمگلنگ ہو رہی ہے, آٹا فلاں ملک میں جا رہا ہے, افغانستان میں جا رہا ہے, چینی جا رہی ہے, دیگر چیزیں جا رہی ہیں, اس میں بھی یہی لوگ ملوث ہیں. بارڈروں پہ جا کے دیکھیں, یہی لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں سیریس نظر آ رہی ہے, لیکن اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے آنے والے پروگراموں میں بھی. ہم اس کے اوپر کچھ تحقیقاتی رپورٹس بھی اپنے اس پروگرام احوال اسلام آباد کا حصہ ضرور بنائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگلے موضوع کی طرف میں ناظرین بڑھوں گا, لیکن جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑے جاؤں گا گورنر پنجاب صاحب پر, کہ اگر آپ نے جو دورہ کیا ہے, کیا آپ کو وہ زیب دیتا ہے یا نہیں؟ یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جو ان تک پہنچ جائے. آگے وہ کہتے ہیں زمانہ لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. شہر اقتدار کی باسیوں کی جو زندگیاں ہیں ان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. بٹ صاحب یہ ایک بڑی خبر ہے, لیکن آپ نے اس پہ تھوڑی سی تحقیق کی ہے. ظاہری بات ہے آپ کو یہ خبر اسائن کی گئی, آپ نے اس پر ورک کیا, آپ نے CDA کے ترجمان سے فوٹیج میں کہوں گا جی ذرا پروڈیوسر صاحب ساتھ آن کریں گے, کہ پینے کے صاف پانی کے نام پر وفاقی دارالحکومت میں زہر فروخت کیا جا رہا ہے. اور گندے نالوں سے پانی بھرنا جو ہے وہ معمول بن چکا ہے. ٹینکر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت K2 ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر, جو گندے نالے سے پانی بھر رہا ہے. اب یہ پانی اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کے اندر فروخت ہو رہا ہے, یا پھر یہ پانی شہر اقتدار کے اندر جو پودے لگے ہیں ان کو دیا جا رہا ہے. یہ تمام تر صورتحال کیا ہے, اس پر ہم نے چونکہ تھوڑی سی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس تحقیق پر ہم نے یہ ذمہ داری ہم نے لگائی تھی جاوید اقبال بٹ صاحب کی. اور بٹ صاحب سے بات کرنے سے پہلے ناظرین, پھر آپ کو پتہ ہے ٹائم بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے, تو ایک چھوٹا سا وقفہ لینا بڑا ضروری ہے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.
ویلکم بیک جی ناظرین، احوال پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اور بات ہو رہی تھی شہریوں کی زندگی سے کھلواڑ ہونا، شہر اقتدار کی بات ہو رہی تھی، ٹینکر اور مافیا کی بات ہو رہی تھی۔ گرمی کے موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو پانی کا ایک بڑا ایشو جڑواں شہروں کا ایک مین ایشو ہے، اس پر بات ہو رہی تھی۔ فوٹیج ہمارے ٹی وی چینل کی سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فوٹیج جو ہے یہ ایک ٹینکر آپ کو نظر آ رہا ہے اس فوٹیج کے اندر، جو کہ گندے نالے سے پانی جو ہے وہ بھر رہا ہے۔ اب یہ پانی فروخت ہو رہا ہے یا یہ پانی کہیں پودوں کو لگایا جا رہا ہے، یا اس پانی کے پیچھے کی جو اصل کہانی ہے وہ کیا ہے؟ جاوید اقبال بٹ صاحب، آپ کو یہ ایک چیز اسائن کی گئی، آپ کو یہ کہا گیا کہ اس پہ ورک کریں۔ آپ نے ظاہری بات ہے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سی ڈی اے کا پانی کا سلسلہ ہے، پانی پرووائڈ کرنا سی ڈی اے کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، اسلام آباد کے شہریوں کو۔ تو یہ ٹینکر جو نظر آ رہا ہے، اس ٹینکر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پینے کا صاف پانی، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ عاصم صاحب، ظاہر ہے ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ ویڈیو دی کہ بھائی یہ چیز ایک ہے کہ کیا ہے، اس کی تحقیق کی جائے۔ اب ہم نے اس پہ جب کام شروع کیا تو سب سے پہلے تو ہم نے جانا تھا سی ڈی اے کے پاس ہی، کہ ظاہر ہے کہ اسلام آباد کی فوٹیج ہے، اسلام آباد کا پوش ایریا ہے، ہاں پوش ایریا قریب وہ نالا ہے نا، مین ایریا ہے جہاں سے وہ نالے سے پانی بھر رہا ہے۔ تو پھر اس سے جو سی ڈی اے کا ترجمان ہے ان سے میری بات ہوئی، ان سے میں نے سوال کیا کہ یہ انہوں نے انکار کر دیا سیدھا۔ انہوں نے کہا جی پہلے تو یہ بتائیں کہ اس پہ سی ڈی اے کا کہیں پہ مونوگرام ہے کہ ہمارا ٹینکر ہے؟ میں نے کہا جی آپ کا تو نہیں، ڈومین آپ کی ہے، چونکہ وہ سی ڈی اے کی ڈومین ہے اسلام آباد پورا، سی ڈی اے ذمہ دار ہے کہ بھئی یہ ٹینکر وہاں سے پانی نالے سے باہر۔ انہوں نے کہا جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ٹینکر، دیکھیں ٹینکر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹینکر سی ڈی اے کا ہے اور وہ مٹ بھی سکتا ہے، اس کو مٹانے میں اتنی دیر نہیں لگتی۔ ایسے ہی ہے، وہ انکاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا سی ڈی اے کا یہ ٹینکر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس کا کون چیک اینڈ بیلنس رکھے گا، یہ پانی گندا کہاں جا رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اگر پرائیویٹ ٹینکر مافیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ پولیس کی ڈومین بنتی ہے۔ اب پولیس کی کیا ڈومین بنتی ہے جی؟ پولیس چیک کرے کہ گندا پانی لے کے کہاں جا رہا ہے، یعنی کہ پولیس کا یہ بھی کام ہے اب کہ وہ پانی بھی چیک کرے گی گندا نالے سے۔ ترجمان سی ڈی اے کے مطابق ناظرین، اب ان کی بات، اور یہ انوکھی منطق، اس کو اگر میں کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ ایک آپ ایک وفاقی ترقیاتی ادارے کے سپوکس پرسن ہیں اور آپ نے اس کی اچھی چیزوں کو بھی اون کرنا ہے اور اس کی بیڈ چیزوں کو بھی اون کرنا ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ کہنا کہ جی یہ ہمارا ٹینکر ہی نہیں ہے۔ عاصم صاحب، میں نے جو جہاں تک ابھی تک تحقیق کی ہے اس کے مطابق، کیونکہ ظاہر اسلام آباد ماشاءاللہ سارا ہی سرسبز ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سی ڈی اے کے پاس اتنے ٹینکر بھی نہیں ہے کہ روزانہ بیسس پہ پانی ڈالا جائے، پودوں کو روزانہ پانی لگایا جاتا ہے، اور خاص کر کے گرین بیلٹ کو روزانہ پانی دیا جاتا ہے۔ اب سی ڈی اے نے کیا ہوا ہے؟ سی ڈی اے نے پرائیویٹ جو ٹینکر حضرات ہیں نا، یہ کانٹریکٹ پہ لیے ہوئے ہیں، ان کو مانا پیسے دیتے ہیں کہ آپ نے روزمرہ ایریا دے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس ایریا میں پانی ڈالنا ہے۔ اب نعوذ باللہ پودے جو بھی ہے ان کو بھی گندا پانی تو نہیں دینا چاہیے نا، نالوں کا، گٹروں کا پانی وہ ان کو دیا جا رہا ہے میری تحقیق کے مطابق۔ لیکن ابھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مکمل اس پہ دیکھ لیں گے کہ یہ ٹینکر کس کا تھا، یہ پانی کہاں پہ جا رہا تھا۔ لیکن ابھی تک کے مطابق، لیکن بات یہ ذمہ دار پھر بھی سی ڈی اے بنتا ہے۔ بٹ صاحب یہاں پہ ایک اور سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے کہ سی ڈی اے کا لاتعلقی کا اظہار کرنا اور پھر ٹینکر کا پانی بھرنا اور پھر اس ٹینکر کا اچانک سے غائب ہو جانا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ کی بات کو میں کوڈ کروں کہ جی یہ سی ڈی اے کی پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں، جی جی، تو یہ سی ڈی اے کی ذمہ داری میں آتا ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، تو سی ڈی اے کے جو ترجمان ہیں وہ اس سے کیسے آنکھیں چرا سکتے ہیں، نظریں کیسے چرا سکتے ہیں؟ ناظرین یہ بھی ایک سوال چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رنداوا صاحب پہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ جی اگر یہ شہر اقتدار کے باسیوں کو پلایا جا رہا ہے یہ زہر، تو اس کی ذمہ داری بھی براہ راست آپ پر عائد ہوتی ہے، اور آپ کے ترجمان کا یہ کہنا سر اس پہ بھی تھوڑی سا نوٹس کریں، آپ اس طرح سے کام کریں جس طرح سے آپ نے راولپنڈی کے لیے کام کیے ہیں، اور آپ کا ایک توتی بولتا تھا راولپنڈی میں جب آپ ڈپٹی کمشنر تھے، لیکن جب سے آپ چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین سی ڈی اے بنے ہیں تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ صرف سوشل میڈیا کی حد تک اب ہمیں نظر آتے ہیں، وہ بھی کہیں کہیں پر، لیکن یہ جو شہریوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ ہے اس کو خدارہ بند کیا جائے۔ اگر تو یہ پانی لوگ واقعی میں پی رہے ہیں، یا جس طرح سے بٹ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ پانی پودوں کو، لیکن کیا یہ گندے نالوں کا گندا پانی پودوں کو دینا جائز ہے؟ یہ پودے جو ہیں، یہ پودے ظاہری بات ہے جب ہوا چلتی ہے ہم لوگ سانس لیتے ہیں، اس سانس کو ہم جب اس ہوا کو جب ہم ازیوم کرتے ہیں تو پھر کتنی مہلکی بیماریوں کا ہم لوگ، یا یہ جو گندا پانی ہے یہ سبب بن سکتا ہے۔
یہ اسلام آباد کے شہریوں کی زندگی کے ساتھ کھلم کھلا جو ہے وہ نہ صرف کھلواڑ ہے بلکہ ان کو موت کی طرف لے جانے کا ایک قدم ہے. تو اس کے اوپر کام کرنا بڑا ضروری ہے. تو جس طرح سے بٹ صاحب نے یہ ذکر کیا کہ ہم لوگ اس کے اوپر مزید تحقیقات بھی کریں گے, جو آنے والا ہمارا احوال پاکستان اگلے جمعے کو آپ دیکھیں گے, اس پر ہم اس کی ایک مفصل رپورٹ بھی بنائیں گے, اور ہم لوگ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو ٹینکر ہے اس ٹینکر کو ڈھونڈیں اور اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں. تو یہ بٹ صاحب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہو جائے گا. سب سے بڑا ایشو ہے کہ اس ٹینکر کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہے پینے کا صاف پانی. اب بات ہے پینے کے صاف پانی والے ٹینکر میں گندا پانی استعمال ہو رہا ہے, اور پینے کا صاف پانی اگر یہ چلے مان لیا کہ یہ پودوں کو اگر دیا گیا پانی, یا یہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ پانی وہاں سے بھرا گیا, اگر پودوں کو دیا گیا تو پانی سارا تو ٹینکر کے اندر سے خالی نہیں ہوتا, ٹینکر کچھ نہ کچھ اس کی نچلی سطح پہ پانی رہتا ہے. تو جب اس میں دوبارہ پینے کا پانی بھر کے لوگوں کو دیا جائے گا تو اس کے پھر اثرات کیا ہوں گے؟ مضر صحت ہے, وہ زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ, مضر صحت پانی ہے. تو اس پر نوٹس کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سی ڈی اے کی. میں نے اس سے بار بار ان سے یہی سوال کیا کہ آپ کی ڈومین بنتی ہے, چلے اور چھوڑ دیں جس کی ڈومین ہے, ڈومین بنتی ہے جی, سی ڈی اے کی یہ ڈومین ہے. پرائیویٹ کانٹریکٹر اگر ہیں وہ بھی سی ڈی اے کے ذمہ ہے, تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ سی ڈی اے کی, اور سی ڈی اے کو اس ذمہ داری کو آن کرنا پڑے گا, اور آپ کو یہ آن کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ ہم آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف مبذول کرواتے رہیں گے, اور آئندہ پروگرام کے اندر ہم لوگ اس بات پہ ضرور بات کریں گے. اس کے ساتھ ناظرین, راولپنڈی سے میرے پاس اگلا ایک اور موضوع ہے. ہمارے نمائندے عدنان حیدر بری صاحب یہاں پہ موجود ہیں. بری صاحب آپ نے ایک رپورٹ بنائی ہے, خود ہی بتا دیں ہمارے ناظرین کو, اس کیمرے میں دیکھ کے ذرا بتا دیں وہ کیا رپورٹ ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. میں ناظرین سے یہ بات ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے رپورٹ دیکھیں, اس کے بعد اس پہ بات چیت کرتے ہیں. پھر چلیں جی, رپورٹ دکھائیں جی عدنان حیدر بری صاحب کی. ہر سال کی طرح اس سال بھی مونسون الرٹ نے نشیبی علاقوں میں رہنے والے رہائشیوں کی نیندیں اڑا دیں. سن 2001 میں جڑواں شہروں خاص کر راولپنڈی میں آنے والے بڑے سیلاب نے تباہی پھیلا دی تھی. 3 منزلہ عمارتیں پانی کی نظر ہو گئیں. موجودہ صورتحال میں نالہ لئی چھوٹی سی 20 فٹ کی نالی کی شکل اختیار کر چکی ہے. ہر سال یہ کروڑوں روپے کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے, اور ٹھیکیدار ایک ایکسکیویٹر مشین جو ہے وہ رینٹ پہ لا کے اور ایک پٹھان ہائر کر کے اس کو بولتا ہے وہ ملبہ یہاں سے اٹھا کے ادھر کا اٹھا کے ادھر کر دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے دیکھیں گھر کی بھی صفائی ہوتی ہے یا کسی دکان کی بھی صفائی ہوتی ہے, وہاں کا جو کچرا ہوتا ہے وہ ڈمپنگ پوائنٹ پہ جاتا ہے, نہ کہ گھر کے دروازے کے سامنے جا کے پھینک دیا جاتا ہے. ملبے کے بارے میں دفعہ 144 لگائیں یا دفعہ 148 لگائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک اس دفعہ 144 کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے, عمل درآمد نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کا ہمیں بالا کمشنر صاحب اور ناولی سیکٹری لوکل گورنمنٹ اگر میری بات سن رہے ہیں تو وہ یہاں پہ جو یہ CCTV کیمرے لگائے ہیں یہ کس مرض کی دعا ہے. پری مونسون نے ضلعی انتظامیہ راولپنڈی کی دوڑیں لگوا دی. ناقص حکمت عملی اور صفائی میں کوتاہی کی وجہ سے حالیہ ایک بارش نے مختلف علاقوں کے رہائشیوں کی نیندیں اجاڑ کر رکھ دیں. اہلیان علاقہ مہر کالونی, آوان کالونی, بنگش کالونی, ڈھوک رتا ہزارہ کالونی, ڈھوک دلال کے علاقے سے ملحقہ لوگوں نے راتیں جاگ کر گزاری. پانی گھروں میں داخل ہو گیا. گنج منڈی سے گزرنے والا پانی رہائشیوں کے خون کو نچوڑتا اژدہا جیسی آوازیں نکال کر گزر رہا ہے. یہ ہر سال کروڑوں روپیہ یہاں لگا دیتے ہیں, کیا اس پر جو لگاتے ہیں یہ وہ ملبہ باہر پھینک کے پھر واپس وہیں چلے جاتا ہے. یہ تو ابھی آئی نہیں, 2001 میں جب سیلاب آیا تھا تو 15 فٹ پانی یہاں کھڑا تھا لوگوں کے گھروں میں, لوگوں کی تباہی و بربادی ہو گئی ہے. دیکھیں پہلی بارش ہوئی ہے اور ان کے پول کھل کے رہ گئے ہیں, جو انہوں نے دعوے کرتے ہیں کام کرنے کے. نالہ لئی کے اوپر جائیں تو آپ کو کام نظر آ جاتا ہے. نالہ لئی کے اوپر انہوں نے اتنی اس پہ تباہی کر دی ہے, اس نالے کو انہوں نے نالی کی شکل میں تبدیل کر دیا. وہاں پوری ٹرالیاں پھینکی جا رہی ہیں کچروں کی, وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں. ہر سال صفائی کے نام پر کیا کچھ ہوتا ہے. دیکھیں جب بھی مونسون کا سیزن آتا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ نالہ لئی میں 1-2 مشینیں لگ جاتی ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ نالہ کی صفائی ہو رہی ہے. نالہ لئی جو ہے اس کا پوری پنڈی کے ساتھ ہی لنک ہے, یعنی اسلام آباد سے چلتا ہے, پوری پنڈی سے گزر کے جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر سال ہلکی پھلکی صفائی ہوتی ہے, یعنی جو کوڑا نکالا جاتا ہے ادھر ہی نالہ لئی کے کنارے پہ پھینک دیا جاتا ہے, جو تیز پانی کے بہاؤ کے ساتھ پھر نالے میں چلا جاتا ہے. سونے پر سہاگے والی اہم بات کہ جس کچرے کو نکالنا ہے اسے دائیں بائیں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اگلی بارش میں بہہ کر اندر چلا جائے. دوسرا کارنامہ عظیم کے نالہ کے بیچ میں کام کرنے والا اکلوتا ایکسیویٹر
دائیں کی مٹی بائیں اور بائیں کی مٹی دائیں کر کے حکومت پاکستان کے صاف ستھرا پنجاب کو جلا بخش کر کروڑوں روپے کی کرپشن کرنے پر سوالیہ نشان بن رہا ہے۔ تمام تر حالات و واقعات کے بعد نتیجہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایماندار افراد پر کمیٹی بنائی جائے جس میں عوامی نمائندگی ہو، ایک دفعہ کام ہو، پھر کئی سال کام کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، عوام کا پیسہ بچے اور وہ سیلاب جیسی ذہنی اذیت سے بھی آزاد ہوں۔ ایسا معاشرہ ہو جس میں کرپشن کی وجہ سے ڈوبنے کا اور نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ مونسون الرٹ، پہلے ہی بارش نے ڈھول کا پول کھول دیا۔ ضلعی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے نالہ لئی آج تک صاف نہ ہو سکی۔ 2001 کے سیلاب کے بعد عوام اب بھی خطرات سے دوچار ہے۔ کیمرہ مین ابو سفیان کے ساتھ چودھری عدنان بری، K2 TV، راولپنڈی۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے یہ بڑی جامعہ رپورٹ ملاحظہ کی ہے۔ چودھری عدنان حیدر بری صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ ان کی پہلے بھی آپ نے باتیں اور ان کی گفتگو سنی ہے۔ بری صاحب، صوبائی حکومت نے پیشگی اقدامات اٹھانے کی بات کی، کروڑوں روپے کا فنڈ جاری ہوتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ خیال تب کیوں آتا ہے، میں بات اپنی نہیں کر رہا، میں ضلع انتظامیہ راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں، ڈپٹی کمشنر کی بات کر رہا ہوں، میں دیگر اداروں کی بات کر رہا ہوں، مجھے اس پہ آپ بتائیں کہ ہمیں تب ہوش کیوں آتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی محکمہ موسمیات نے بارشوں کا جو ہے وہ پری مونسون کا الرٹ جاری کر دیا جی کہ نیکسٹ ویک میں بارشیں ہیں، تو ہم نے جو ہے وہ ایکسیویٹر کھڑا کر دینا ہے نالہ لئی میں۔ اور جس طرح سے آپ نے رپورٹ کے اندر ذکر کیا کہ دائیں کی مٹی بائیں اور بائیں کی مٹی جو ہے وہ دائیں جانب رکھ دی جاتی ہے، تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ عاصم ریاض صاحب، میں اس پہ بہت دفعہ جو وزیر بلدیات ہیں ان سے بھی سوالات کر چکا ہوں، اور بعض اوقات جس وقت وہ آتے ہیں کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ میرا سوال ہی نہ لیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس پہ بہت زیادہ ورک کیا ہوا ہے نا اسی نالہ لئی کے اوپر، کیونکہ لوگ ڈوب جاتے ہیں، بچے ڈوب جاتے ہیں، بہنیں ڈوب جاتی ہیں۔ بچے ڈوبنے سے بات آئی بری صاحب، آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے بھی رتا کے علاقے میں بچہ ایک بارش کی نظر ہو گیا، یہ وہی اسی نالہ لئی میں ناظرین ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے۔ بری صاحب، وہ ایکچوئل واقعہ کیا ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ بٹ صاحب کچھ بات کر رہے تھے، وہ ایک لڑکی اور چلیں جی ایک چھوٹی سی بریک، ناظرین وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی ناظرین، بات ہو رہی تھی نالہ لئی کی اور نشیبی علاقوں کی اور مونسون کی بارشوں کی اور راولپنڈی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کی۔ بری صاحب، ایک بچے کی بات ہو رہی تھی کہ ایک چھوٹا معصوم بچہ اس نالہ لئی کی نظر ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ یہ ذمہ داری کون لے گا؟ بچہ لڑکی بھی ایک ہوئی اور ایک بندہ بھی ہوا ہے، کار ڈرائیور جو۔ جی میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، شارٹ سی بات کرتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہے، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اس کا ذمہ دار ہے، کمشنر راولپنڈی اس کا ذمہ دار ہے کہ انہوں نے آخری دنوں میں وہ کیوں جاگے ہیں، جبکہ مریم نواز صاحبہ نے انہوں نے اس کے سخت احکامات لیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام پہلے سے کرنا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 2001 کو جو سیلاب آیا تھا جس میں راولپنڈی جرما شہروں کے بہت سے ایسے علاقے تھے جو 3 منزلہ عمارات جو تھی وہ بھی ڈوب گئی تھی، جس میں مال مویشی بہہ گیا تھا، کئی ہمارے جو مائیں بہنیں بچے ہیں وہ اس پہ ڈوب کر دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور راولپنڈی کا 35% حصہ جو ہے مکمل ڈوب گیا تھا جس میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اس پہ ایک فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 2001 کی بات کر رہا ہوں۔ کاروباری اربوں نقصان ہوا تھا، کاروباری پورے شہر ڈوب گئے، پورے کا پورا شہر ڈوب گیا، اتنا بڑا نقصان، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنے بڑے نقصان سے پورا پاکستان ایک دفعہ پھر کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکل۔ اب بات یہ تھی کہ اس دوران جس وقت وہ کمیٹی بنی، اس وقت کے جو ذمہ دار تھے، کمیٹی جب بنی تو انہوں نے ان تمام علاقوں سے جو بینسیں تھیں ان کو شہر بدر کر دیا، نکال دیا شہر سے، جو قبضہ مافیا تھے ان سے قبضہ چھڑوا لیا، جو وہاں پہ ٹرالی مافیا تھے جو آ کے ندی نالوں میں کوڑا اور جو بلڈنگ میٹیریل تھے وہ پھینکتے تھے، ان تمام پہ سخت اقدامات کیے تھے۔ لیکن اب موجودہ صورتحال میں ایک دم سے آ جاتے ہیں۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ لوگ
3 4 5 سال ہو چکے ہیں, دوبارہ سے مینیج ہو چکے ہیں. بھینسیں بھی واپس آ گئی ہیں جس کا وہ گوبر سریام پھینکتے ہیں, ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اور دیگر بھی ایسے معاملات ان پہ سارا فضلہ جو ہے وہ نالا لئی میں گرتا ہے. نالا لئی میں. اچھا ٹوٹل فضلہ جو ہے وہ نالا لئی میں گرتا ہے. چھوڑ دیتے ہیں, فضلے کی تو بات علیحدہ ہے نا. جو بلڈنگ مٹیریل ہے بہت بڑا ظلم ہے, دفعہ 144 لگا ہوا ہے, لیکن پھر بھی وہ نالا لئی میں پھینکتے ہیں اور وہاں پہ پارکنگ راولپنڈی کے جو بادشاہ سلامت ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ڈپٹی کمشنر کی بات کروں وقار حسن چیمہ صاحب کی, وہ تو بادشاہ سلامت ہے. یقین کریں کہ جس وقت میں نے منسٹر سے سوال کیا تھا تو بڑا وہاں پہ ایک ہلچل سی مچ گئی تھی. سارے صحافی بھی, جو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی آپ تھوڑا سا خاموش ہو جائے. اب بات یہ تھی کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کی ڈیوٹی لگائی تھی. میں نے اس کے بعد ہزارہ مرتبہ اسی حوالے سے جب بات کرنے کی کوشش کی تو ڈپٹی کمشنر صاحب ظاہر ہے بادشاہ سلامت بڑی صاحب جس ایکسیویٹر کی آپ نے بات کی, جس ایکسیویٹر اس وقت K2 ٹیلی ویژن کی سکرین پہ بھی میں پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا وہ فوٹیج بھی چلائیں, جو ایکسیویٹر وہاں پہ چل رہا ہے وہ پہلی بارش سے خراب بھی ہو گیا. اچھا خراب تو ہو گیا ہے, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو وہاں سے جو چیزیں وہ ایکسیویٹر بیچ میں سے چلا رہا ہے نا, وہ جو دائیں بائیں جو ہے نا وہ تو سارا ادھر ہی مال پڑا ہوا ہے. ابھی آپ نے لوگوں کی بات بھی سنی ہے نا, تو میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2001 میں اس وقت 2025 جا رہا ہے, وہ تمام لوگ موجود, وہ ایکسیویٹر 25 سال گزرنے کے بعد بھی ناظرین ہم اپنا قبلہ درست نہیں کر سکے. بڑی صاحب کی بات کرنے کا مقصد یہ, بڑی صاحب ٹائم میرے پاس ایک شارٹ سی بات کروں گا. 2025 میں جو یہ انتظامیہ ہے وہی 2001 والا سانحہ دیکھنے کے لیے کون کو شاید ذہنی طور پر تیار کر لیے. بہت بڑی بات بڑی صاحب نے کر دی ہے. ناظرین ڈپٹی کمشنر اور کمشنر راولپنڈی کو جاگنا ہوگا, اسی والے کمروں سے نکلنا ہوگا, باہر آ کر جو ہے وہ لوگوں کی دادرسی کرنی ہوگی. اور یہ جو دائیں بائیں قبضہ مافیا ہیں نالا لئی کے اطراف میں, اور جو یہ 20 فٹ کا نالی کی شکل اختیار کر گیا ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. خدا نخواستہ کسی بڑے سیلاب کا پیش خیمہ نہ ثابت ہو. اگلی خبر ناظرین شامل کریں گے جلدی سے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, لیکن ہمارے باقی نمائندگان نے بھی رپورٹس جو ہیں وہ بنا کر آپ کو پتہ ہے وہ بھیجتے ہیں. ان کی محنت ہوتی ہے تو ان کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے نمائندے شبیر مغل صاحب نے چھتر سے ایک رپورٹ تیار کی ہے جی, کہ چھتر پارک کی جو پارکنگ فیس ہے اس میں اچانک سے اضافہ کر دیا گیا, جس سے شہری جو ہیں وہ انتظامیہ پر برس پڑے ہیں. یہ خوبصورت رپورٹ ملاحظہ کیجیے. وفاقی دارالحکومت کے پہاڑوں کے دامن میں واقع چھتر پارک شہریوں کے لیے ایک خوبصورت اور دلکش تفریح گاہ ہے, جہاں بڑی تعداد میں فیملیز سیر و تفریح کے لیے آتی ہیں. قدرتی حسن سے مالا مال چھتر پارک میں واٹر فال, کشتی رانی, جھولے اور چڑیا گھر پارک کی خاص پہچان ہیں, جن سے شہری بھرپور لطف اندوز ہوتے ہیں. تاہم شہریوں کی جانب سے پارکنگ فیس میں اضافے پر گلہ کیا جا رہا. ان کا کہنا ہے کہ پہاڑوں کے دامن میں واقع اس پارک میں پارکنگ فیس 100 روپے مقرر کی گئی ہے, جو عام افراد کی پہنچ سے باہر ہے. یہ سر 50 روپے ہونی چاہیے. اگر گڈی بے شک جلدی واپس چلی جائے 50 روپے جائز, 100 روپے نہ جائز. یہ سر بہت زیادتی ہے عوام نالوں. تقریباً 5 منٹ ہوئے, صرف 5 منٹ واسطے جڑا گڈی رکی ہے تے بہت زیادتی ہے. اساں ہر مہینے 4 چکر لانے سو ہن 1 چکر لانے ہیں, بچیاں دی خاطر آنے ہیں. یہ زیادتی کر رہے ہیں تے انہوں نے منع کرنے والا کوئی نہیں. ٹھیکیدار بھی بس ستے نے تے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں پہ. تے مہربانی کرن ساڈے حال تے رحم کرن, جے بچیاں واسطے آنے ہیں تے کوئی خیال کرن. یہ بہت نجائز کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ یہ بھی چانس ہوا ہے کہ تو میں لئی ہے اینٹری ٹکٹ 1000 روپیہ دیتا ہے, انہوں نے 500 کا بقایا دیتا. میں جو گیٹ ان ہویا تو میں پتہ لگا کہ انہوں 500 کا بقایا دیتا. واپس آئے کرنا نہیں جی تو دیتا ہی 500. جب پارک انتظامیہ سے موقف لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث پارکنگ فیس میں حال ہی میں اضافہ کیا گیا ہے. پہلے 50 روپیز تھی, ہمارے گورنمنٹ سے ریکمینڈیڈ ریٹس ہیں. دیکھیں اب کافی جگہوں پہ 100 روپے ہو گئی. ایئرپورٹ جائیں, پنڈی میں جائیں, ہم لوگ خود جاتے ہیں, موٹر سائیکل کی 50 روپے ہو گئی ہے. تو یہ ریٹس تو اب چونکہ ہمارا رینٹ بھی کافی بڑھ چکا ہے, یہاں پہ ایکسپینڈیچرس ہم کروڑوں روپے کے خرچے کر چکے ہیں, تو وہ تھوڑا بہت تو پھر یہ برداشت کرنا پڑے گا. وہاں گاڑی کے پاس ہمارے آدمی ہوتے ہیں, اس میں کچھ لوگ گاڑی کھلی چھوڑ دیتے ہیں, پھر واپسی بھی آ کے آتے ہیں ہمارے اتنے پیسے تھے, اس کی ہم رسپانسبلٹی نہیں لیتے. ویسے بیریئر پہ ہمارا بندہ ہوتا ہے, واپسی ٹکٹ لے کے جانے دیتا ہے. پوری کوشش ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ تو کسی ٹائم ہو جائے تو ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہم پورا اس کا دھیان رکھتے ہیں. ملکہ کوثار کے راستے میں آنے والے چھتر پارک میں شہریوں کے لیے تفریح کے معیاری انتظامات یقینی بنائے گئے ہیں, جن سے شہری خوب محظوظ ہوتے دکھائی دیتے ہیں. کیمرہ مین ابو سفیان کے ساتھ شبیر مغل, K2 ٹیلی ویژن, اسلام آباد.
جی بالکل ناظرین، شبیر مغل صاحب کی آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی ہے جی. بٹ صاحب 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، 30 سیکنڈ میں آپ نے یہ جو پرچی کے ریٹ بڑھے ہیں اس پہ بس روشنی ڈال. بس میں یہی کہوں گا جی عاصم صاحب کہ مہنگائی اور پریشانی اور فرسٹریشن کے اس عالم میں پنڈی اسلام آباد کے شہریوں کو سستی ترین تفریح کا یہی مقام ہے، چھتر یعنی منی مری ہے. تو وہی بات ہے، اب وہ بھی ان کے حق لے لیا ہے، 50 سے 100 کر دیا ہے کہ جو بندہ غلطی سے لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہی وہاں پہ جاتے ہیں. اپر کلاس تو بابا جی کی بات آپ نے سنی، کہتے ہیں مہینے میں 4 بار ہم آتے تھے، اب ہم 1 بار آتے ہیں. سر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی تفریح کا مقام تھا، وہ بھی حق چھین لیا ہے، 50 کے 100. بری صاحب کیا کہیں گے جلدی سے بتا جی، کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پھر بڑا اچھا لگا بابا جی کی بات سن کے کہ فرسٹریشن کا شکار جو لوگ ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس بیچاروں کا پیسے ہوتے ہیں. گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے بھی لوگ اندر بھی جو ہے نا یہ پرچی، یہ ٹکٹ جو ہے نا یہ علیحدہ، اور اندر جو پیسے ہیں وہ علیحدہ لگتے ہیں. چلے جی ناظرین، آپ نے تمام تر گفتگو ملاحظہ کی ہے جی. ہمارے رپورٹر حضرات نے جو ہمارے آج کے موضوعات تھے وہ کچھ 1-2 موضوعات جو ہیں وہ رہ گئے ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے. اگلے پروگرام میں وہ بھی شامل کریں گے. دیکھیں گے کہ CDA کے اوپر ایک اور بڑی اچھی سٹوری تھی ہمارے پاس، لیکن وہ نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس کو حصہ بنائیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی سٹوری ہے کہ اس کی جو لائف ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طرح. آج کے پروگرام میں والے پاکستان سے اپنے میزبان عاصم ریاض کو، عدنان حیدر بری صاحب کو اور جاوید اقبال بٹ صاحب کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے وسائل کے حل کے لیے، آپ کے مسائل کے حل کو تلاش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنے میزبان عاصم ریاض کو دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر. پاکستان پائندہ باد.